के बनकर है छाया इरफाने रमजान इरफाने रमजान इरफाने रमजान इरफाने ख़वातीन हज़रात खुश आमदीद। हमारे माशरे और माशरे से जुड़े सवालात आज हमारे पास मौजूद हैं। इस्लाम और हमारा कल्चर आखिर है क्या? आज हम एक रात आयुन कर लेंगे। मैं आपको कन्फ्यूजिस्तान से निकाल कर पाकिस्तान में लाना चाहता हूँ और मेरी ख्वाहिश ये है कि इसको इस्लामिस्तान बनाएं, वो अदल और इंसाफ का मयार कायम करें कि जो अहद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में था। मगर उससे पहले हमें अपनी जहनी कलजनों और उलझनों को निपटाना होगा, नबरदाज़मा होना पड़ेगा इन तमाम चीज़ों से। अल्लामा तकी महदवी साहब, हम एक तौर से एक जंग कल्चर की भी लड़ रहे हैं और हम इस जंग में इस हद तक जहाँ बहक हो चुके हैं कि हमें अब सही तौर से समझ में नहीं आता हमारा लिबास क्या है। इस्लाम हमें किस लिबास का हुक्म देता है? क्या इस्लाम का कोई ख़ास लिबास है या अरब का लिबास हमारा लिबास होना चाहिए, या फिर वो लिबास जो आप पहनते हैं, आलिम दीन पहनते हैं, वो असल लिबास है? लिहाजा पेंट शर्ट और शलवार कमीज़ और जुब्बे की और मामे की और ये जंग एक चलती रहती है। लिबास तकवा भी एक लिबास है, मगर असल कल्चर का लिबास क्या हो सकता है? अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। देखिए, सवाल बात शायद तालिब इल्मों को उलझा देता है कि जो अरबों का लिबास है या जो हमने अभी फ़िलहाल लिबास पहना हुआ है वो इस्लामी लिबास है और इसके अलावा जो लोग लिबास पहन रहे हैं वो गैर इस्लामी है। तो देखें, अगर सदर इस्लाम को देखा जाए तो पैगम्बर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में जब सहाबा कराम मुसलमान हो रहे थे या जो पहले कुफ़ार में से थे और फिर ऐसे ऐसे वो दीन इस्लाम की तरफ राग़िब हुए, तो अक्सरियत उनकी थी कि जो ग़ुलाम थे, जो गरीब थे, नादार थे, उनकी अक्सरियत थी। उनके पास हत्ता लिबास भी ऐसा नहीं होता था जो उनकी शाय निशान हो और मुकम्मल लिबास हो जो उनके पूरे बदन को ढाँप सके। कई मरतबा ऐसा होता था कि हत्ता जो सहाबा कराम आगे नमाज़ पढ़े होते थे तो उनके दोश मुबारक पर मुकम्मल लिबास भी नहीं होता था। लेकिन चूँकि सत्र जो इस्लाम ने वाजिब करार दिया है और जो नमाज के हज के अंदर ज़रूरी है वो मुकम्मल कर रहे होते थे, तो क्या ऐसे लिबास को फिर क्या कहा जाएगा? और फिर इसी तरीके से कि अगर मुख्तलिफ़ अक़वाम के लोग जो आते रहे, दायरे इस्लाम के अंदर दाखिल होते रहे और उनका लिबास मुख्तलिफ़ होता था अहले मक्का के लिबास से या अहले मदीना के लिबास से, तो उनके लिबास के बारे में हम क्या कहेंगे? तो शरीयत ने बहुत इसे सिंपल रखा है, इतना ज़्यादा इसे मुश्किल और तंग नज़री से नहीं देखा है। शरीयत ये कहती है कि अगर मर्द ने अपनी शर्मगाहों को छुपाया हुआ है तो बस हमारी निगाह में काफ़ी है। उसके बाद वो जितना लिबास पहनना चाहे, एक के बजाय दो पहनना चाहे, दो से तीन पहनना चाहे, मुख्तलिफ अंदाज के पहनना चाहे, तो उसके अंदर कोई मुज़ायक़ा नहीं है। ख़वातीन को अलबत्ता पाबंद किया है कि वो अपने चेहरे के अलावा और हाथों की कलाइयों के अलावा बाकी अपना बदन वो ढाँपें। तो ढाँपने के अंदर वो ज़्यादा लिबास को इस्तेमाल करें, कम लिबास को इस्तेमाल करें, अलबत्ता लिबास ऐसा ना हो कि जो जज़्ज़ाबियत का सबब बने, अच्छा, और पहनना ना पहनना के बराबर हो। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। ढीला लिबास हो और फिर उस लिबास के अंदर कैद नहीं है कि उन्होंने ज़्यादा पहना है, ज़ख़ीम पहना है या कॉटन का पहना है, लेकिन ये शर्त है कि ऐसा ना हो कि जो अट्रैक्शन का सबब बने, तो वो खातून वो लिबास पहन सकती हैं। और इसके अंदर एक और नुक्ता है, अगर आपके पास वक्त है तो हम थोड़ा सा उसकी तरफ इशारा करें। वो ये है कि गुनाह कबीरा में शुमार किया गया है अत-तअर्रुब बअदल हिजरा। अच्छा, ये इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि दायरे इस्लाम में आने के बाद गैर मुस्लिमों का तर्ज ज़िंदगी इख्तियार करना, अच्छा, इसको गुनाह कबीरा में शुमार किया गया है। तो मुस्लिमों का तर्ज ज़िंदगी क्या है ये भी बता जी। गैर मुस्लिमों का जो तर्ज ज़िंदगी इख्तियार करना है उसके अंदर कौन कौन सी चीज़ आ जाती है? जो उनके मखसूस अलामात है, जो मखसूस है किसी मज़हब के साथ, किसी अहले बातिल के साथ। जैसे मिसाल के तौर सलीब का निशान है, अगर वो अपने गले में वो बांधते हैं, पहनते हैं, तो चूँकि उन्होंने मखसूस कर लिया है ये निशान हमारा है, ईसाइयों की पहचान है और इस्लाम से मुखालिफ और मुतसादिम वो दीन है, इस एतबार से मुसलमानों के लिए वो जायज़ नहीं कि सलीब को अपने गर्दन पर लटकाएं और आवीज़ा करें। तो वो चीज़ें कि जो गैर मुस्लिमों के साथ मंसूब है और सिर्फ गैर मुस्लिम ही वो उसे इस्तेमाल करते हैं, वो अहले इस्लाम नहीं पहन सकते। तो लेकिन अगर मुश्तरक है, सिख हजरात हमारे भाई हैं, वो हाथों में कड़ा पहनते हैं, तो आप और हम बहुत सारे लोग पहनते हैं, तो नहीं पहने उसको? फिर वो हमने अर्ज़ किया कि जो मुश्तरक है, अगर मुश्तरक हो चुकी है कोई चीज़ तो फिर उसको इस्तेमाल करने में कोई हर्ज नहीं है। जैसे मिसाल के तौर पर पैंट शर्ट जो हजरात पहनते हैं,
تو پہلے تک عام طور پر عیسائی یہودی عام طور پر وہ اس لباس کو پہنا کرتے تھے، لیکن ایسے ایسے کلچر اتنا رائج ہو گیا کہ اب مسلمان بھی پہنتے ہیں، غیر مسلم بھی پہنتے ہیں. تو اگر ایسا کلچر بن گیا ہے کڑے کے بھی یہی مسئلہ ہے کہ اگر ایسا کلچر بن گیا کہ جس کو مسلمان بھی پہن رہے ہیں اور غیر مسلم بھی پہن رہے ہیں تو پھر کوئی حرج نہیں ہے. لیکن وہ علامتیں کہ جو مخصوص ہیں صرف کافروں کے ساتھ، وہ مسلمانوں کے لیے پہننا جائز. ٹھیک ہو گیا. میں علامہ صاحب یہ بھی جاننا چاہتا ہوں کہ ہمارا معاشرہ، بہت سارے نوجوان، میں اور بہت سارے لوگ دین کو کس حد تک جاننے کی کوشش کریں. ہر شخص تو عالم دین نہیں بن سکتا، البتہ کہ ہر شخص جاہل رہے گا تو اس کو کوئی ایک مقدار بتا دی جائے کہ اتنا آپ کو دینی علم آنا چاہیے. جی بالکل، جو علم دین حاصل کرنا ہر مسلمان مرد اور ہر مسلمان عورت کے اوپر فرض ہے، جس کو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے معروف حدیث مبارکہ میں فرمایا طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمۃ. اب فریضۃ کا لفظ آیا کہ لازم ہے کہ علم حاصل کریں مسلمان مرد اور مسلمان عورت. اب صاف ظاہر ہے لازم علم اسی کو قرار دیا گیا ہے جو ضروری درجے پر ہے اور جو منیمم لیول کو پورا کرتا ہے کہ اگر وہ نہیں ہوگا تو بندہ ایمان والا نہیں ہو سکتا. مثلا کسی نے کلمہ تو پڑھ لیا لیکن اللہ تعالیٰ کی ذات اور صفات پر کیسے ایمان رکھنا چاہیے وہ اگر ضروری چیزیں نہیں جانتا، آخرت پر کیسے ایمان رکھنا ہے اس کی ضروری چیزیں نہیں جانتا، ملائکہ اور دیگر مخلوقات کے بارے میں کیا عقیدہ رکھنا ہے، اسی طرح انبیاء کرام کے بارے میں عقیدہ آخرت کا، تو جو ضروریات دین ہیں عقیدے کے اعتبار سے، پھر عمل کے باب میں آئیں گے تو نماز ہر ایک پر فرض ہے، لہٰذا نماز کے احکام اور اس کا طریقہ ہر ایک پر سیکھنا لازم ہے. اسی طرح وضو اور غسل کا طریقہ سیکھنا ہر ایک پر لازم ہے. اگرچہ اس کی جو دیگر تفصیلات ہیں وہ ان کے لیے سیکھنا ضروری نہیں ہے. مثال کے طور پر نماز کے اندر جو چیز فرض ہے وہ فرض کس دلیل سے ثابت ہوا ہے اور وہ دلیل قطعی ہے، وہ ظنی ہے، اس میں ائمہ کے اختلافات کیا ہیں، یہ چیزیں سیکھنا عام آدمی کے لیے ضروری نہیں ہے. مگر عام آدمی کے لیے یہ سیکھنا ضروری ہے کہ نماز پڑھنے کا طریقہ یہ ہے اور یہ چیز پوری نہیں کی جائے گی تو نماز نہیں ہوگی اور ایسا کریں گے تو نماز ہو جائے گی. اسی طرح جو شخص صاحب نصاب ہوا اس پر لازم ہے وہ زکوٰۃ کے ضروری احکام کو سیکھے. جو صاحب استطاعت ہوا اور حج کی طرف چلا اس پر لازم ہوا کہ وہ حج کے احکام اور مناسک کو سیکھے اور عمرہ کا طریقہ سیکھے. تو اسی طرح جو دینی احکام ہیں، فرائض ہیں، حلال اور حرام کا فرض سیکھنا زیادہ ضروری ہے. اسی طرح جب کوئی لڑکا یا لڑکی شادی کی طرف جانے لگے یا پیرنٹس نے ان کی شادی کی، نکاح اور طلاق کے اصول سیکھنا اور مسائل کو سیکھنا ضروری ہے. کہیں وہ لا علمی میں ایسا نہ ہو، ایسا لفظ کہہ بیٹھیں کہ رشتہ نکاح ان کے درمیان ٹوٹ جائے اور وہ پھر بھی ایک ساتھ رہ رہے ہوں. تو لہٰذا اعتقادی اعتبار سے اور عملی احکام کے اعتبار سے جو ضروریات دین کا درجہ ہے وہ سیکھنا ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے. اسی علم کو فرض قرار دیا گیا ہے. اس کے علاوہ جو تفصیلات ہیں قرآن کی، حدیث کی، تفسیر کی، علم الکلام کی، اس کے لیے پھر قرآن خود ہی کہتا ہے کہ خاص طبقہ ایک ایسا ہونا چاہیے کہ وہ لیتفقہوا فی الدین، وہ دین کے اندر گہری سمجھ بوجھ کو حاصل کرے تاکہ حسب ضرورت وہ روشنی بکھیرتا رہے اور لوگ ان کی طرف رجوع کر کے اپنی رہنمائی حاصل کرتے رہے. ٹھیک ہے، یہ تو خاص طبقے کے لیے اس نے فرما دیا، البتہ جو سب کے لیے ہے اس کو سکولز کالجز میں عام ہونا چاہیے. نہیں، وہ تو ایسا علم ہے جس کو ہر انسان کو سیکھنا ہے تو پھر اس کو میسر بھی آنا چاہیے. علامہ صاحب ایک سوال یہ بھی ہے، ہمارے یہاں جو گیدرنگز ہوتی ہیں اب یہ ایک عام رواج بن گیا ہے. اگر آپ اس کو اس زمرے میں رکھتے ہیں کہ اب مسلمانوں میں عام رواج بن گیا لہٰذا جائز ہے تو پھر میں اس کو ایک دلیل مان سکتا ہوں. البتہ شادی ہے یا پھر کوئی ایسی غم سے بھری خبر ہے اور اس کے اوپر سارا اجماع جو ہوتا ہے، لوگ احباب ملتے ہیں، مکس گیدرنگز، خواتین مرد حضرات سیلیبریشنز کے لیے پروگرامز میں بھی ہمارے ایسا ہوتا ہے. کیا اسلام اس کی اجازت دیتا ہے؟ کیا یہ عہد نبی سے اور کسی زمانے سے جس میں صحابہ کرام کا زمانہ شامل ہے یا بزرگوں کا ثابت ہے؟ مس گیدرنگ سے اگر آپ کی مراد یہ ہے کہ نامحرم مرد اور خواتین کا مخلوط ہونا، تو وہ تو ویسے شرعی اعتبار سے جائز نہیں ہے. کیونکہ شرعی اعتبار سے جائز نہیں ہے اس لیے آپ اس کو وہ رنگ نہیں دے سکتے کہ حلال ہے اور شریعت نے پرمیشن دی ہے، لیکن چونکہ غیر مسلم معاشرے کے اندر یہ ہوتا ہے اس لیے چلیں آپ کوئی گنجائش نکالیں کہ مسلمان معاشرے کے اندر بھی رائج ہو جائے. نہیں، شریعت اس کی اجازت نہیں دیتی. چونکہ نامحرم مرد اور عورت کا جو اختلاط ہے وہ ایسے ایسے شیطان کو موقع فراہم کرتا ہے کہ انسان کو گمراہی کی طرف لے کر جائے. اگر کوئی علمی گفتگو ہے، کوئی خاتون آتی ہے سوال کرنے کے لیے
اس میں ڈسکشن ہوتی ہے اور وہاں پر جا کر اپنے کام سے چلی جاتی ہے سنجیدہ گفتگو کے بعد، تو پھر کوئی حرج نہیں ہے. اچھا. لیکن ایک پارٹی کی صورت ہے کہ جس میں ہائی ہیلو بھی ہوگا، گپ شپ لگے گی اور فضولیات اور اس کے اندر لہو و لعب کے اندر اپنا وقت گزارا جائے گا، تو پھر وہ شرعی اعتبار سے جائز نہیں ہے. اس اعتبار سے مس گیدرنگ وہ درست نہیں ہوگی. ٹھیک ہے، واضح ہو گیا. ہائے ہیلو کا آپ نے ذکر کر دیا، اس کو بھی ذرا بتا دیں. کسی کو ہائے کہنا، ہیلو کہنا، غیر مسلم کے سلام کے جواب میں کیا کہنا ہے؟ پہلے مسلمان کی بات کر لیتے ہیں کہ دیکھیں اگر مسلمان نے سلام کیا ہے تو واجب ہے کہ ہم جواب سلام دیں. اگر سلام نہیں کیا ہے، کوئی دوسرا مترادف لفظ استعمال کیا ہے، تو شرعی اعتبار سے اس کو جواب دینا ضروری نہیں ہے. اچھا. لیکن اخلاقی اعتبار سے اس کو بھی جواب دے دیا جائے. جیسے اگر کوئی صاحب یہ کہتے ہیں کہ جیسے ہائی ہیلو کی بات آپ نے کی تو ہائی کہا تو سامنے سے آپ نے بھی ہائی کہہ دیا، ٹھیک ہے، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. صحیح. البتہ وہ دل سے اندر سے ہائی نکل آئے تو الگ بات ہے. پھر غیر مسلم اگر یہ سلامتی کا پیغام دے رہے ہیں تو ہم انہیں جواب میں وہی لفظ کہہ سکتے ہیں کہ جو انہوں نے ہمارے لیے استعمال کیا. اچھا. اور حضور سرور کائنات کے زمانے میں یہ مسئلہ پیش آیا تھا. اس وجہ سے آج علماء فقہاء اسی دلیل کو مانتے ہیں کہ کچھ یہودی تھے یا کچھ غیر مسلم تھے، آئے حضور سرور کائنات کی خدمت میں اور آ کر انہوں نے ایک لفظ استعمال کیا. البتہ وہ یہ کہہ رہے تھے السلام علیکم، اور السلام اور سام میں زمین آسمان کا فرق. سلام دعا ہے کہ میں آپ کو سلامتی کی دعا دیتا ہوں، اور سام بد دعا ہے کہ میں آپ کو ہلاکت کی بد دعا دے رہا ہوں. اس یہودی نے کہا تھا السلام علیکم، پیغمبر نے فرمایا علیکم. تو کسی نے آ کر کہا یا رسول اللہ یہ آپ کو بد دعا دے رہا ہے. کہا کہ وہ جو کہہ رہا ہے میں نے اس کی طرف اسے پلٹا دیا ہے. اگر وہ نیکی کی بات کرتا تو انشاءاللہ اسے نیکی ملتی. اس نے برائی کی اور بدی کی بات کی ہے تو اس کے لیے وہی چیز ہے کہ جو اس نے میرے لیے مانگی ہے. تو اس اعتبار سے غیر مسلموں کو جواب دیا جائے گا، جو انہوں نے کہا ہے اس کے جواب میں علیکم کہہ دیں. ٹھیک ہے، واضح ہو گیا. حافظ معاذ احمد ہمارے پاس موجود ہیں. یہ سوال و جواب کا سلسلہ جاری و ساری رہے گا، مگر جہاں کلام کی بات آئی، ہائے ایلو اور سلام کی بات آئی، تو میں نے چاہا کہ سلام عقیدت پیش کریں اور خاص انداز میں حافظ صاحب سے کلام سن لیتے ہیں. آپ کی سماعتوں کی نظر. حافظ معاذ احمد. بسم اللہ بسم اللہ. گر تم نہ سنو گے تو میری کون سنے گا. گر تم نہ سنو گے تو میری کون سنے گا. گر تم نہ کرو گے تو کرم کون کرے گا. گر تم نہ سنو گے تو میری کون سنے گا. خالق کونین کا، خالق کونین کا کتنا بڑا احسان ہے، کتنا بڑا احسان ہے. بوریے پر سونے والا عرش کا مہمان ہے، عرش کا مہمان ہے. مرحبا چادر نبی کی مخملی جزدان ہے، مخملی جزدان ہے. مرحبا چادر نبی کی مخملی جزدان ہے، مخملی جزدان ہے. مرحبا چادر نبی کی مخملی جزدان ہے.
چہرہ جیسے رحل پہ رکھا ہوا قرآن ہے، رکھا ہوا قرآن ہے، بوریے پر سونے والا عرش کا مہمان ہے، عرش کا مہمان ہے، گیسوں والے نبی اے رحمتوں والے نبی، رحمتوں والے نبی، گیسوں والے نبی اے رحمتوں والے نبی، آپ پر قربان ہمارے باپ ماں کی جان ہے، باپ ماں کی جان ہے، خالق کونین کا کتنا بڑا احسان ہے، کتنا بڑا احسان ہے، مسلک دیوبند کو میں کس طرح سے چھوڑ دوں، کس طرح سے چھوڑ دوں، مسلک دیوبند کو میں کس طرح سے چھوڑ دوں، سنیت کی آج دنیا میں یہی پہچان ہے، ہاں یہی پہچان ہے، خالق کونین کا کتنا بڑا۔ ماشاءاللہ، سبحان اللہ۔ میں خواتین حضرات، کوشش میری یہ رہتی ہے، اور پورا سال اور یہ 5واں 6واں سال شروع ہو رہا ہے، رمضان نشریات میں مسلکی اعتبار سے گفتگو نہ ہو اور دینی اعتبار سے گفتگو ہو، اور ہم تو کل اقلیتوں کو بھی لے کے بیٹھے ہوئے تھے، تو ہم تو اس رنگ میں رنگے ہوئے ہیں کہ جو مصطفی رنگ ہے، اور کوشش یہ ہے کہ ہم جڑیں، مضبوط ہوں، نہ کہ ہم ایک ہاتھ کو مضبوط کر کے اور ایک حوالے سے بات کریں، تو اس کی میں مذمت بھی کرتا ہوں، مگر یہ کہ خوبصورتی ہے اور یہ گلدستے ہیں اور ان کو آپس میں ملا کے ایک پیارا سا باغ بنتا ہے، اور میں اس کی تائید کرتا ہوں۔ میں مفتی صاحب آپ سے سوالات پوچھنا چاہتا ہوں جو میں اسلامی کلچر کے حوالے سے بات کرنا چاہ رہا تھا، اور وہ خاص ہے اس لحاظ سے کہ آج ہمارا جو معاشرہ ہے وہ تضاد اور تردد کا شکار ہے، بہت سے نوجوان جب باہر پڑھنے جاتے ہیں وہاں کے کلچر کو دیکھتے ہیں، امپریس ہو جاتے ہیں، یہ ڈرامے، یہ فلمیں، یہ ہمارے آج کل معاشرے کو بنا رہے ہیں، تو بچہ جو چھوٹا سا ہے اور جو نوجوان ہے، جو طالب علم ہے، اس کے لیے کیا ایک محتاط طریقہ ہے؟ کیا ہم دین کو ایز اے رسم لیں جیسے کہ باہر کے کلچر کے لوگ رہتے ہیں کہ بھئی جس طرح پادری کے پاس چلے گئے، نکاح ہو گیا اور یہ معاملات اور وہ معاملات، یا اس سے زیادہ کچھ دین ہم سے تقاضا کرتا ہے؟ دین ہم سے اس سے زیادہ تقاضا کرتا ہے، بلکہ اس بات کو میں یوں عرض کروں گا کہ دین تو کلیت کا نام ہے، انسان سر سے پاؤں تک، سوچ سے لے کر عمل تک ہر شے دین کے تابع کر دے۔ ادخلوا فی السلم کافہ، اس کا یہی پیغام ہے کہ دین میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ، لہٰذا شادی بیاہ کی رسمیں ہوں، معمولات زندگی ہوں، لباس ہو، کھانا پینا ہو، تعلیم اور تعلم ہو، تعلیمی ادارے ہوں، اسی رہن سہن ہو، اسی طرح پھر عبادات ہیں، معمولات ہیں، محافل ہیں، دینی سرگرمیاں ہیں، تو ان تمام کے اعتبار سے ہمیں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو فالو کرنا چاہیے۔ مگر یہاں پرابلم کیا ہے؟ پرابلم یہ ہو رہا ہے کہ جب سے مسلمان سیاسی طور پر زوال کا شکار ہوئے، تو اس سیاسی زوال نے ہمیں ایک ہمہ جہت زوال کے اندر مبتلا کر دیا ہے۔ جو ریاست ہوتی ہے، یہ جو لفظ عام طور پہ بولا جاتا ہے، بے ریاست ماں کی طرح ہوتی ہے، یہ ایک تمثیلاً ہے بات، تو ریاست ماں کی طرح پرورش کرتی ہے اپنے شہریوں کی، اور ہمارے ہاں پرابلم یہ ہے کہ مسلمان ریاستیں نہیں رہیں، جہاں کہیں ہیں تو وہ ان کے جزوی تعلیمات جزوی اعتبار سے آئیڈیل ہیں، مگر اسلام کے کل کے اعتبار سے ہمیں آئیڈیل اور مثالی نظر نہیں آتی، تو لہٰذا اس وجہ سے یہ ہوتا ہے کہ جب فرسٹریشن کا شکار ہوتے ہیں نوجوان، تو وہ کچھ چیز کہیں سے کچھ کہیں سے کچھ کہیں سے لے لیتے ہیں۔ اس کی ایک سادہ مثال اگر یوں لے لیں، کوئی ایک اگر مکینک ایسا ہو
وہ کچھ پرزے لے آئے ٹیوٹا کے، کچھ سوزوکی کے، کچھ میٹسوبیشی کے، کچھ کسی اور کمپنی کے، اور وہ لا کے تو ایک گاڑی بنائے اور وہ کہے اس گاڑی کی پرفارمنس پوری طرح ہونی چاہیے، اس کی سپیڈ اسی طرح ہونی چاہیے، اس کی لائف اسی طرح ہونی چاہیے جیسے کمپنیوں کی ہوتی ہے، تو وہ نہیں بنے گی، کیونکہ یہ کمبینیشن غلط ہے۔ ہمارے ہاں پرابلم یہ ہو گیا ہے کہ ہم مسلمان ہیں، یہ تو ہمارے لیے بلیسنگ ہے، اللہ کی نعمت و رحمت ہے۔ کلچر میں ہم ان کو دیکھ رہے ہیں جو معاشی ترقی کی رفتار پر ہیں، ہم ان کو فالو کرنا چاہتے ہیں۔ دنیاوی اعتبار سے ہمارا آئیڈیل کوئی اور ہے، دینی اعتبار سے آئیڈیل کوئی اور ہے، تو اس چیز نے ہمیں اضطراب کے اندر ڈال دیا ہے۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ ریاستیں اپنا کردار ادا کریں معاشرے کو اسلامی بنانے کے لیے، اور مسلمان بحیثیت انڈیویجولز کے یہ کردار ادا کریں کہ دین کا پورا علم حاصل کریں اور اسے میکسیمم اپنانے کی کوشش کریں، اور اس کو رسم و ریت نہ بنائیں۔ بہت خوبصورت آپ نے بات کی۔ خواتین حضرات، ایک مختصر سا وقفہ ہم لیتے ہیں، لوٹ کر آئیں گے مزید سوالوں کے ساتھ، اور وہ جو بچی کا کیس میں نے آپ کو بتایا، اور ایک بچی نہیں بہت ساری بچیوں کا کیس، اس میں معاشرہ انوالو ہے، یقینی طور سے اس پہ بات کریں گے۔ عرفان رمضان میں آپ کا انتظار رہے گا۔ کہ بن کر ہے چھایا عرفان رمضان، عرفان رمضان، عرفان رمضان، عرفان خوش آمدید خواتین و حضرات، عرفان رمضان میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ ہم چونکہ اسلام اور ہمارے کلچر کے حوالے سے بات کر رہے ہیں، حالیہ دنوں میں ہم نے سنا اور دیکھا، اور ٹیلی ویژن نے ہمیں چیخ چیخ کے بتایا کہ کئی مرتبہ کئی لڑکیاں جو بہت ہی کم سن ہیں اغوا ہو گئی ہیں۔ والدین کو ہم نے پریشان دیکھا، اور ہم نے یہ بھی سنا کہ اس کو پھر ایک رنگ بھی دیا گیا۔ ہم نے مساجد کی طرف اٹھتی ہوئی انگلیاں بھی دیکھیں، جس کو مذمت کے لہجے میں آنا چاہیے۔ البتہ سوال یہ ہے کہ یہ بچے کہاں بگڑ جاتے ہیں اور کس نہج پر آ کے باغی ہو جاتے ہیں والدین کے ساتھ؟ کیا کوئی گیم ہے، کوئی ویڈیو گیم کا معاملہ ہے، یا کوئی سوشل سائٹس ہیں جو ان کو باغی کر دیتی ہیں؟ میں علامہ صاحب سے پوچھنا چاہتا ہوں، ہمارے پاس ایک کیس دعا زہرا کا آیا، نمرہ کاظمی کا آیا، دینار کا بھی کیس آیا، اور پھر نتیجے میں سب شادی کر کے اور اپنا گھر بسا رہی ہیں۔ اس میں اعتراض کیا؟ والدین کی کوئی سختی ہوتی، ناروا سلوک ہوتا ہے؟ آپ کیسے دیکھتے ہیں اس کو؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیے، بہت سارے عوامل ہیں کہ جو ہمیں یہاں تک لے کر آئے ہیں۔ ایک پادری کے پاس ایک ماں باپ آئے اور کہا کہ ہم اپنے بچے کی اچھی تربیت کرنا چاہتے ہیں، مذہبی تربیت کرنا چاہتے ہیں، تو آپ مشورہ دیجیے۔ تو پادری نے پوچھا کہ اس بچے کی عمر کیا ہے؟ تو کہا کہ ابھی ولادت ہوئی ہے، نوزائیدہ ہے۔ تو کہا یو آر 9 months لیٹ، آپ 9 مہینے لیٹ آئے ہیں ہمارے پاس۔ جب یہ بیج بویا جاتا ہے اس وقت سے انسان کو تیار رکھنی چاہیے کہ جس اولاد کو ہم جنم دینے والے ہیں اس کی تربیت کیسی ہوگی، اور اس ایج کے اندر ہی، یعنی جو حاملگی کی عمر ہے، اسی کے اندر ہی خاتون اور مرد اس کے آپس میں بانڈیشن اور بانڈنگ، اس کی وجہ سے بہت اثر پڑتا ہے بچے پر کہ وہ محبت کرنے والا ہوگا اپنے پیرنٹس سے، یا ان کو احترام کی نگاہ سے دیکھنے والا ہوگا، یا آپس میں دشمنی اور ڈسکنیکشن موجود ہوگا۔ اسی طریقے سے ہوشیار اور سمجھدار بچے بھی جو بنتے ہیں وہ اسی ایج کے اندر جنہوں نے فلسفہ، منطق وغیرہ پڑھی ہوتی ہے، میتھس کو پڑھا ہوتا ہے، تو ان کے بچے جب پیدا ہوتے ہیں تو بہت سمجھدار ہوشیار ہوتے ہیں، اور اس کے اوپر پوری ریسرچ موجود ہے۔ اسرائیل میں بہت زیادہ کام کیا جاتا ہے اس فیلڈ کے اندر، کہ وہاں پر جو بچہ پیدا ہو وہ ان کو ٹاپ کلاس بچے چاہیے، وہ کہ جو نارمل کام کرنے والے ہوں، وہ تو دنیا جہاں کے اندر افراد موجود ہیں، ہمیں وہ چاہیے کہ جو دنیا کو چلانے والے ہوں۔ تو یہ ایک تو سب سے پہلی چیز ہے کہ تربیت کا ہمارے یہاں بہت زیادہ فقدان ہے۔ دوسری چیز ہے کہ میڈیا میں کیا چیز دکھائی جا رہی ہے۔ جب صبح و شام آپ وہ ڈراماز دکھائیں گے اور وہ فلمیں دکھائیں گے جس میں ناجائز تعلقات ہیں اور وہ عیاشی کے ساتھ زندگی گزار رہا ہے اور بڑی اچھی اس کی اچھی کمفرٹیبل لائف بتائیں گے، تو پھر ظاہر سی بات ہے کہ یہ زندگی دیکھنے کے بعد ہر ایک چاہے گا کہ ہم بھی ایسی زندگی گزاریں۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ نارمل ہو جائے گی چیز، اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو شریعت کی پابندی کی جاتی ہے، ہم صرف جو ہے وہ شریعت کی پابندی کر رہے ہیں، ورنہ دنیا جہاں تو یہ سارے حرام کام کر ہی رہی ہے۔ ایک نارمل لاہور اور اس کے مضافات میں فقہ جعفریہ کے مطابق اذان مغرب کا وقت ہوا چاہتا ہے، اس کی تعریف کی جائے۔ ہمارے یہاں مسلسل برے چہرے کو دکھایا جا رہا ہے، اور شاذ و نادر آخر میں جا کے بتا دیا جاتا ہے کہ بھائی اس کو جیل ہو گئی، یا اس کی زندگی جو ہے وہ آخر میں آگے طلاق کا شکار ہو گئی، تباہ ہو گئی۔ لیکن ساری زندگی وہ جو کرتا رہا، بار بار بتانا چاہیے کہ اس نے غلط کام کیا ہے، اس کے اوپر پریشانی آئی، اس نے یہ قدم غلط اٹھایا، اس لیے خدا نے اس کو اس عذاب میں مبتلا کیا۔
یہی دکھایا جاتا ہے ڈراموں کے اندر. اور قرآن کریم نے جب بتایا ہے تو اسی انداز سے تربیت کی ہے کہ انبیاء کرام کس طرح سے انہوں نے زندگی گزاری, اور اگر وہ خدا کے راستے پر تھے تو کیسی کیسی ان کو پروردگار کی طرف سے نصرت حاصل ہوئی, اور وہ کہ جنہوں نے نافرمانی کی وہ کس طرح سے بار بار عذاب کا شکار ہوتے رہے. صحیح فرما رہے ہیں. یہ تصویر کشی کرنا یہ بہت ضروری چیز ہے. ٹھیک ہے. اور اسی طریقے سے کچھ شرعی پہلو بھی ہیں, شرعی پہلو کی طرف بھی اشارہ کرنا ضروری ہے کہ علماء کرام اس کی وضاحت کریں, اور اسی طریقے سے قانون سازی بھی اس اعتبار سے ہونی چاہیے کہ کس ایج میں لڑکی کو اجازت ہے کہ وہ شادی کریں, یہ مسائل معلوم ہونے چاہیے. اس ایج میں لڑکی کو اجازت ہے. میں مفتی صاحب سے سوال پوچھ بھی لیتا ہوں تاکہ شریعت اور قانون متصادم تو نظر نہیں آ رہے آپ کو, کہ اب قانون کہتا ہے کہ 18 سال اور پھر شریعت کو اس 18 سال کے حق میں نہیں, تو اب جو بچی ہے اس کا نکاح ویلڈ ہوگا؟ دیکھیے, نکاح کا عمر کے ساتھ تعلق ہے اس کے بالغ ہونے سے متعلق. جب بچہ یا بچی بالغ ہو جائے گا تو اسلام اسے شادی کی اجازت دیتا ہے. ٹھیک ہے. پیرنٹس کی بھی اجازت کی ضرورت نہیں ہے. اب نکاح جو ہے, میں اس طرف بھی آتا ہوں, نکاح جو ہے اس کی ہمارے علماء کرام نے اس کی درجہ بندی کی ہے. نکاح فرض بھی ہے, واجب بھی ہے, سنت بھی ہے, مکروہ تحریمی بھی ہے, حرام بھی ہے. لہٰذا یہ جو ہم صرف ایک ہی بات لے کے بیٹھے ہوتے ہیں کہ شادی کرنا سنت ہے, ہر سچویشن میں سنت نہیں ہے. صحیح. اگر کسی جگہ پر مرد ہے یا عورت ہے, وہ شادی کی خواہش شدید پیدا ہو جائے, ضرورت محسوس کر رہے ہوں وہ, اور انہیں اس بات کا امکان ہو کہ اگر نکاح نہیں کریں گے, حلال ذریعے سے اپنی جسمانی ضرورت کو پورا نہیں کریں گے تو کسی حرام میں مبتلا ہو جائیں گے, اس وقت نکاح کرنا فرض ہو جاتا ہے. اور اگر وہ اس اعتبار سے اعتدال کے درجے پر ہیں کہ گناہ میں مبتلا ہونے کا امکان نہیں ہے, درجہ اعتدال ہے, تو پھر درجہ اعتدال پر اگر وہ دیگر تقاضے پورے کر سکتے ہیں, مرد ہے وہ نان نفقہ دے سکتا ہے, اس کی معاشی ضروریات پوری کر سکتا ہے, پھر وہ نکاح کرنا سنت ہوتا ہے. لہٰذا ہمیں اس کو بھی اسی اینگل سے دیکھنا ہوگا. بعض نوجوان یا بعض طبیعتیں, بعض مزاج ایسے ہوتے ہیں کہ ان کا دل اس کی طرف زیادہ مائل ہو جاتا ہے. اگر ایسا ہو گیا ہے تو پھر ان کے نکاح جلدی کریں, اور اگر ایسا نہیں ہے, امکان نہیں ہے برائی میں مبتلا ہونے کا, تو پھر بھلے آپ انتظار کر سکتے ہیں کہ بھی بچہ اپنے پاؤں پہ کھڑا ہو جائے, بچی تعلیم مکمل کر لے, پھر آپ ان کی شادیاں کریں. لیکن جتنا جلدی شادی کی جائے بالغ ہونے کے بعد, اتنا ہی اسلام کے مطابق پسندیدہ عمل ہے, اور یہ تقویٰ کے زیادہ قریب ترین ہے. اتنا جلدی ٹھیک ہے 14 سال والی عمر؟ دیکھیں, اس اگر عمروں کے اعتبار سے ہم دیکھیں نا, تو تاریخ انسانی میں آہستہ آہستہ انسان میں جو تبدیلیاں اور تغیرات آ رہے ہیں اس میں عمر میں بھی ہے, عمر بھی کم ہو رہی ہے. لہٰذا پہلے بالغ ہونے کی عمر زیادہ تھی, اب بالغ ہونے کی عمریں نیچے آ رہی ہیں. جب بالغ ہونے کی عمریں نیچے آ رہی ہیں اور عمریں بھی نیچے آ رہی ہیں, جب یہ انسان کے اندر فزیکلی چینجز پیدا ہوتی ہیں, تو آپ قانون, اگر قانون ملک کا اپنی جگہ کے یہ 18 سال کے اوپر شادی کرنی اور اس سے پہلے نہیں کرنی, لیکن اس طرح کی قباحتیں پیدا ہو رہی ہیں, تو وہاں قانون میں امینڈمنٹ ضروری ہے, قانون کو تبدیل ہونا ضروری ہے, قانون کو شریعت کے تابع ہونا چاہیے, نہ کہ شریعت کا وائلنٹ ہونا چاہیے. یہ بات ضروری ہے. لہٰذا جہاں پر کسی نوجوان میں, مرد میں یا عورت میں, بچے میں, بچی میں اپنی جنسی ضرورت یا شہوت کی خواہش ہو اور برائی میں مبتلا ہونے کا امکان ہو, وہاں نکاح کرنا فرض ہے, ضروری ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے. میں واضح کرتے چلوں خواتین و حضرات, آج ہمارے ساتھ تعاون جو پیش کیا ہے وہ کوکو کولا کا ہے, اور کوکو کولا مشروبات کے لیے دسترخوان کی زینت بنتا ہے. ہم شکر گزار ہیں کوکو کولا کے, اور ان کا یہ کہنا بھی ہے کہ دسترخوان مکمل ہوتا ہے کوکو کولا کے ہونے کے ساتھ ساتھ. تو یہ ضروری تھا کہ میں آپ کی حوصلہ افزائی کروں اور آپ کی خدمت میں اظہار تشکر پیش کروں. اور یہ بھی ضروری ہے علامہ صاحب کہ میں آپ سے سوال پوچھ لوں اسی کیس کے حوالے سے, شرعی تقاضے کیا کہتے ہیں؟ 14 سال کی بچی ہے, نکاح کر لیا, والدین کی پرمیشن کی ضرورت نہیں, ایسے نکاح ہو جاتا ہے گو کہ وہ بالغ ہو چکی ہے؟ فقہی اعتبار سے اگر دیکھا جائے تو ایسا نکاح لڑکی اس وقت تک نہیں کر سکتی جب تک باپ کی پرمیشن نہ ہو. والد صاحب کی پرمیشن ضروری ہوتی ہے کنواری لڑکی کی شادی کے لیے. البتہ اس میں ہمارے مجتہدین احتیاط واجب بھی کہتے ہیں کہ فل عالم کی طرف اور دوسرے عالم دین کی طرف رجوع کیا جا سکتا ہے. لیکن تقریباً فقہاء کرام کا اس کے اندر اتفاق ہے کہ جو کنواری لڑکی ہے اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ خود بھی راضی ہو اور ان کے والد بھی اس شادی کے لیے راضی ہو. البتہ یہ نارمل اور آئیڈیل کنڈیشن کے اندر ہے.
لیکن اگر خاتون یہ دیکھتی ہے کہ ایک رشتہ آیا ہے کہ جو میرے ہم پلہ ہے، ہم مذہب ہے، تمام معاملات اس کے درست ہیں، صحیح. لیکن میرے والد جو ہے وہ ہر رشتے کو منع کرتے رہتے ہیں اور میری شادی تاخیر کا شکار ہو رہی پھر ہے، وہ کر لے. جب کہ میری ضرورت کے اندر بھی ہے تو پھر وہ کفر سے شادی کر سکتی ہے اگر والد مکمل طور پر وہ پرمیشن نہ دیتا ہو اور مکمل طور پر انکاری ہو، ٹھیک ہے. پھر بغیر اجازت کے لڑکی شادی. یعنی ابھی بھی تھوڑا سا بالغ لڑکی ولی کے بغیر اگر نکاح کرتی ہے تو اس کا نکاح کرنا جائز ہے. جائز ہے ولی کے بغیر. بالغ لڑکی اگر ولی کے بغیر نکاح کرتی ہے جائز ہے. یہاں سے میں نے جواب لے لیا. علامہ صاحب نے کہا ایسی صورتحال جس میں والد اور لڑکی آپس میں متصادم ہوں اور پھر ہر ممکن کوشش ہو کہ ہو جائے لیکن نہیں ہو رہا تو پھر لڑکی ظاہر ہے جا سکتی ہے. یہاں پر ایک اشارہ ہمیں مل گیا. ساتھ ساتھ ہم اپنی تمام بہنوں کے لیے دعا گو ہیں پروردگار ان کی عزت کی عفت کی حفاظت فرمائے. آپ کا شکریہ, زمزم بیکرز کا شکریہ, اور اس دسترخوان کو سجانے کے لیے الحبیب ریسٹورنٹ کا خاص طور پہ شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں. لوٹ کر آئیں دسترخوان پہ ہمارے ساتھ بیٹھیں اور ہمیں اپنے دسترخوان پہ اس طرح سے یاد رکھیں کہ جب آپ کے ہاتھ اٹھیں تو دعائیں ہمارے حق میں بھی ہوں اور ہم اس پہ آمین کہیں. خیال رکھیے گا. لوٹ کر آئے گا. محمد اویس ربانی کو اجازت دیجیے گا. رحمت خدا کے بن کر ہے چھایا